सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। फ़लस्तीनियों की गासिब इसराइल के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद नए मरहले में दाखिल हो गई है। हमास के हमलों से बदहवास इसराइल ने गज़ा के रिहायशियों पर ज़मीन तंग कर दी है। अब तक दरिंदा सिफ्त इसराइली फ़ौज गज़ा की शहरी आबादी पर 6000 से ज़्यादा बम गिरा चुकी है और अब गज़ा की तमाम आबादी को 24 घंटे में इलाका खाली करने की धमकी दी है। गज़ा में पहले ही बमबारी से सब कुछ तबाह है, मगर सलाम है फ़लस्तीनियों को जो मज़ामत का इस्तियारा बने इसराइली बर्बरियत का जवां मर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। आज पाकिस्तान भर में मजहबी जमातों की तरफ से फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियाँ निकाली गईं। तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज किया, मगर खबरें हैं कि पुलिस ने इनके कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। शर्म का मकाम यह भी है कि पुलिस ने अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते असातिज़ा किराम पर भी तशद्दुद किया। गिरफ्तारियाँ हुई। तदरीस पेशा पैम्बरी है और उस्ताद कौम का मोहसिन कहलाता है, मगर पुलिस की जानिब से मर्द और ख़वातीन असातिज़ा किराम की जिस तरह तज़लील की गई वो पूरी कौम के लिए बाइस से शर्मिंदगी है। क्या पुलिस के आला हुकाम असातिज़ा किराम पर तशद्दुद और तज़ीक़ का नोटिस लेंगे? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले सियासत में नून लीग के कायद की वापसी की पहेली का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ लंदन से बराह रास्त पाकिस्तान क्यों नहीं आए। पहले सऊदी अरब फिर दुबई जाने के पीछे क्या राज है और वापसी पर रियासत इनके साथ क्या सलूक करेगी। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान नुमा हैं, और आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आपने सियासत में जिस तरह से इतना अरसा गुजार कर आपको भी समझ है, काबीना में भी आप रहे हैं, क्या लग रहा है मियां नवाज शरीफ साहब का ये सऊदी अरब जाना, फिर उसके बाद दुबई, फिर पाकिस्तान, इसकी आपकी नज़र में क्या वजूहात होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ साहब अपनी तरफ से तो सऊदी अरब गए थे कि वहाँ पर कोई अल्लाह अल्लाह करूँगा, कोई अपने गुनाह बख्शवाऊँगा, कोई नई जनाब कोई दुआएं करूँगा कि अल्लाह खैर करें, जल तू जलाल तू आई बला टाल तू। लेकिन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का रिज़ल्ट आया है ना सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद तो जो हालात, वाक़यात, कराइन, नज़ायर जो बताते हैं उसके मुताबिक तो अभी दिल्ली हनूज दूर अस्त। इक़्तिदार के हवाले से नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये वाला फ़िक्रा मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंट भी होता है और लागू भी होता है जी। अब तो नाअहली का भी तलवार लटक रही है, अपील का हक भी नहीं है, और जब तक 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपकी पार्लियामेंट दोबारा से कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं करती, या कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लार्जर बेंच या फुल बेंच दोबारा से कोई ऐसी केस को टेकअप नहीं करती और उसके ऊपर ये फैसला नहीं देती कि हाँ जी अपील का हक है, उस वक्त तक तो रास्ते मसदूद हैं मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए। तो अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उन्हें कानून का सामना बड़ा ब्रूटली और हार्शली वो सामना करना पड़ेगा। अच्छा, आपको लग रहा है? मैं ये समझता हूँ जी बात मुकम्मल करें सर। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो नून लीग वाकईतन चाहती है कि अगले 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने के अंदर अपनी खोई हुई पोजीशन को हासिल करे, तो नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा कुर्बानी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, जो मेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है और असेसमेंट है जी, वो आए, वो अपना केस फेस करें, वो जेल काटे, और फिर एट अ टाइम आपका इस वक्त जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो भी जेल काट रहे होंगे, नवाज शरीफ साहब भी जेल काट रहे होंगे, तो फिर कोई चीज़ें जो है ना आवाम के अंदर एक बैलेंस कंसेप्ट, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोया जा रहा है ना हर तरफ से, तब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मैं समझता हूँ कि बराबर सारों को नजर आई। जेल एक ही होगी या अलग अलग होगी? ये हुण भाईजान जिन्होंने भेजना है उन्होंने तय करना है। नहीं सर, वो जिन्होंने भेजना उन्होंने दे बारे तुसी मेरे तो बेहतर जानते हो। ये बताएं सर कि इलेक्शन कमीशन तो 5 साल तक नाअहली कह दी उसने मैक्सिमम। अभी आज भी बोल न्यूज़ पर प्रोग्राम में कुछ देर पहले ही बात हो रही थी, नून लीग के रहनुमा उसमें मौजूद थे,
تو میں نے بھی یہی بات عرض کی جو آپ کہہ رہے ہیں، میرے بھی یہی سوچ تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن میں 5 سال ہم نے ایکٹ میں تبدیلی تو کر دی ہے، 5 سے زیادہ نااہلی نہیں ہے، پھر ضمانت بھی پکی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا میاں صاحب کی ضمانت پکی ہے؟ آپ تو ڈرا رہے ہیں کہ شاید کوئی قانون سختی دکھا سکتا ہے. ضمانت کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کرتا. ضمانت جناب اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اب دے دے. اب میں آپ کے سامنے ٹیکنیکل لا کی جو ہے نا پوزیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عامر جعفر صاحب بھی ماشاءاللہ سینئر جج صاحب کے ساتھ ہیں. جی آپ کسی سینئر ترین وکیل کو لے لیں، آئین کے کسی سینئر ترین ایکسپرٹ کو لے لیں، اگر وہ میری بات کو جھٹلا دیں. اب میں پوزیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی قانون 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرنسپل لا، ایک ہوتا ہے سب آرڈینیٹ لا. یہ دنیا میں جہاں پہ بھی آئین ہوتے ہیں نا، قوانین ہوتے ہیں، وہاں پہ 2 قسم کے قوانین ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی 2 قسم کے قوانین ہیں. ایک پرنسپل لا ہے، ایک سب آرڈینیٹ لا ہے. جی جو الیکشن ایکٹ ہے وہ سب آرڈینیٹ لا ہے. سب آرڈینیٹ لا جو ہے وہ آپ کا سادہ اکثریت سے پارلیمنٹ بنا سکتی ہے، کوئی آرڈیننس کے ذریعے سے وقتی طور پہ بن سکتا ہے، کوئی اور دائیں بائیں سے جانا چیزیں بن سکتی ہیں صورت میں. جو پرنسپل لا ہوتا ہے وہ ہمیشہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ بنے گا. جی ٹھیک ہے جی، وہ اس کو پرنسپل لا کہتے ہیں. اب پرنسپل لا کے حوالے سے ایک چیز اور، سپریم کورٹ جس کی تشریح کر دے اور وہ بھی فل بینچ، اس کے اندر امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی ہی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل 2/3 میجورٹی کر سکتی ہے، اس کا رائٹ ہے، بالکل کانسٹیٹیوشن. لیکن ایک پرنسپل لا کے نیچے سب آرڈینیٹ لا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. چاہے وہ جب آپس میں ٹکرا رہے ہو نا 2 قوانین، ایک طرف پرنسپل لا ہے، ایک طرف سب آرڈینیٹ لا ہے، دونوں ایک دوسرے کے متصادم ہو جائیں، تو دنیا کے ہر ملک کے اندر اور آئین اور قانون کی عدالت کے اندر اور جناب میدان کے اندر جو پرنسپل لا ہے اس کو مانا جاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور وہ اب انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی تشریح آئین کی، وہ تو سپریم کورٹ نے کی اور وہ کہا جی تاحیات نااہلی ہے، لہٰذا معاملہ شاید سپریم کورٹ کے پاس ہی جائے گا. عامر ضیاء صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، کہ جی نواز شریف سمجھوتے کے تحت ہی واپس آ رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے نہ آتے. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نون لیگ اس کو جھٹلانا چاہ رہی ہے کہ نہیں کوئی ڈیل نہیں ہے، حتیٰ کہ نگران وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جی کوئی ڈیل وغیرہ نہیں ان کو لگتی اس میں. اور دوسرا مسئلہ بیانیے کا، کیا آپ کو لگتا ہے وہ حل ہو گیا؟ کیونکہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب ترقی، خوشحالی اور مہنگائی کا خاتمہ کرنے آ رہے ہیں. اچھا، ایک تو چوہان صاحب نے بڑی دلچسپ خواہش کا اظہار کیا. ان کا کہا تھا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ اس طرح ہوگی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہوں. اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ذرا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، پھر میں دیگر 2 نکات کی طرف آتا ہوں. ضرور. دیکھیں، ماضی میں نواز شریف صاحب نے بارہا یہ ثابت کیا کہ ان کو چاہے کنوکٹ کر دیا گیا ہو، یعنی کہ سزا دے دی گئی ہو، ان پہ مقدمات ہوں، کرپشن کے الزامات ہوں، وہ جیل میں ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو چکی ہو، لیکن ہر مرتبہ وہ نظام سے رعایت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب تک کی تاریخ یہی ہے. اور اسی میں وہ جو آپ کا ڈیل والا سوال ہے اس کا بھی جواب جو ہے آپ کو ملے گا. اچھا، اور کوئی سیاستدان پاکستان میں یہ رعایت نظام سے حاصل نہیں کر سکا، فرنٹ لائن کوئی رہنما. ذوالفقار علی بھٹو، ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، الطاف حسین کے آپ نام لیں، آپ پھر ابھی تازہ ترین جو اضافہ ہوا اس لسٹ میں عمران خان کا، تو ابھی تک کسی اور سیاستدان نے کارنامہ انجام نہیں دیا کہ پوری طرح اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا کر اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے نہ صرف پہلے فرار کی راہ مطلب ہے انہوں نے بنائی ہو اور اس کے بعد پھر واپسی کی. تو اس میں آپ انڈرمائن مت کریں کہ وہ دوبارہ سے نظام سے رعایت لینے میں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی سیاسی جماعت کا اور ان کے خاندان کی جو سیاست کا احیا ہوا ہے وہ اسی طرح سے ہوا ہے. اور وہ رعایت، جس کو میں رعایت کہہ رہا ہوں، کوئی ڈیل کہہ رہا ہے، کوئی سودے بازی کہہ رہا ہے، تو یہ صرف الفاظ کا فرق ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھوتے کے تحت ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ سمجھوتا کیا ہوگا نواز شریف صاحب نے. یہ خواہش بڑی اچھی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کی کہ لیول پلینگ فیلڈ تو یہی ہونا چاہیے کہ جناب، ایک تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اگر کسی کہتے نا کہ پبلک ریپرزنٹیٹیو کے اوپر اگر کوئی مطلب بدنما داغ لگ جائے، اس کو سزا ہو جائے، تو دوبارہ واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. ہمارا واحد بدقسمت ملک ہے کہ اس میں جناب اس طرح کے لوگوں کی معافی تلافی کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور کوئی عام آدمی چھوٹا سا بھی اگر اس سے کوئی بھول ہو جائے، لرزش ہو جائے، چھوٹے سے جرم کا ارتکاب کر دے، وہ ناقابل معافی ہوتا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کسی ڈیل کے تحت ہوا ہے، اور اس بار جو ان کے قریبی رفقا آپ دیکھیں نا، وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور ان کے لہجے میں بڑا آپ کو اعتماد نظر آ رہا ہے، اور ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ 2 مقدمات میں وہ سزا یافتہ ہیں، ان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ وہ مفرور ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جناب وہ آگے جلسے سے بھی خطاب کریں گے اور اگلے وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ تو ظاہر ہے اس اعتماد کے پیچھے بلکہ چوہان صاحب اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا اس کے مطلب ہے، کیا ان کے پاس وہ گیدڑ سنگھی ہے کہ ان کو یہ اعتماد حاصل ہے۔ پھر آپ کا آخری بات جو بیانیے والے ہے، اگر آپ مجھے وقت دیں گے، ورنہ پھر بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ گفتگو طویل ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا چوہان صاحب کریں بھئی کیا گیدڑ سنگھی ہے ان کے پاس چوہان صاحب، کہ مطلب ہے اعتماد چھلک رہا ہے بلکہ ابل کے سامنے آ رہا ہے۔ جناب میں عامر صاحب کی اس بات کے اوپر سرمد ہوں اور ایگری کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ جناب میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب وہ ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنا جھگڑا رکھتے ہیں، ایک حد تک، وہ حد سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ اس حد تک بھی جو ہے نا وہ اچھی خاصی تباہی مچاتے ہیں، اچھا خاصا گند ڈالتے ہیں، اچھا خاصا جو ہے نا کیچڑ دائیں بائیں اچھلتا ہے، لیکن وہ اس سے دست و گریبان فزیکل نہیں ہوتے۔ ویسے بھی شہباز شریف صاحب ساری صفائی کر دیتے ہیں۔ سنیں میں آپ سارے ماشاءاللہ سینئر ہیں، آپ نے ساری دیکھی ہے پالیٹکس، میں 44 سال سے ایک سیاسی کارکن ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے جو دیکھا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے غلطی یہ کی کہ پہلی دفعہ جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ گریبان کو پڑ گئی، اسٹیبلشمنٹ کے گریبان کو فزیکلی۔ زرداری صاحب کبھی فزیکلی جناب گریبان کو نہیں پڑے، بینظیر بھٹو صاحبہ فزیکلی گریبان کو نہیں پڑی، نواز شریف صاحب کبھی فزیکلی گریبان کو نہیں پڑے۔ انہوں نے چین چاں چڑک اوئے توئے جناب مجھے کیوں نکالا، 2-3 جنرلوں کے نام لے لیے جو اس وقت حاضر سروس ہوں گے، ان کے خلاف تقریریں کر لی، بیان دے دیے، لیکن خود اور اپنی ٹیم اور اپنے کارکنان ان کو ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے میدان میں نہیں اتارا۔ یہ بات سن لیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ آتی ہے 3 سال کے لیے، ہر اسٹیبلشمنٹ، اس 3 سال میں بھی ہر سال ان کی پولیٹیکل سوشل اکنامیکل پالیسیز چینج ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ تھوڑا سا لچک رکھتے ہیں نا یہ لوگ، آپ دیکھیں نا زرداری صاحب نے کہا 2015 کے اندر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، 2016 کے اندر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم پوری زندگی کے لیے آتے ہیں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، پھر بھاگے دبئی اینٹیں تلاش کرنے، لیکن ساتھ ہی پھر نیگوسیشن شروع کر دی، ٹیبل ٹاک شروع کر دی اسٹیبلشمنٹ سے، اور پھر اپنے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے جناب آربیٹریٹر بیچ میں ڈال کے اور دائیں بائیں کے بیچ میں ڈال کے خود لچک لا کر خود کچھ سٹیپ بیک کر کے وہ دوبارہ انہوں نے اپنے معاملات سیدھے کر لیے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی کسی طریقے سے میثاق جمہوریت کرنے کے بعد پھر این آر او لے کر واپس آئی تھی، جی صحیح، انہوں نے بھی پراپر طریقے سے چیزیں ڈیل کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن بدقسمتی کے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف کے دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا چیز کسی نے ڈال دی، اور ان کے دماغ کے اندر کیا عقل کے اوپر پردہ ڈل گیا، انہوں نے کہا نہیں میں تو فزیکلی کل کر کے اسٹیبلشمنٹ کو ان کو اپنے پاؤں کے نیچے لے کر اپنے جناب داڑھ کے نیچے لے کے میں اپنی باتیں منوا لوں گا، یہ ان کی غلط فہمی تھی، اس پہ یہ مانیں گے۔ نواز شریف کے پاس یہ خوبی ہے، تبھی وہ تیسری دفعہ جناب آ رہے ہیں، تیسری دفعہ جناب وہ معاملات کو اپنا سیدھا کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہرڈلز، بیریئرز، آبسٹیکلز اور کنسٹرینٹس وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا عامر ضیاء صاحب، وہ جو بات ادھوری رہ گئی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں ملک کو ترقی دینے، خوشحالی دینے، مہنگائی کا خاتمہ کرنے، اب ایک طرف یہ سلوگن ہے، دوسرا مجھے نصرت جاوید صاحب ہمارے سینئر ہیں ان کی بات یاد ہے، انہوں نے کہا جب وہ دیکھیں گے نا لوگوں کے چہرے یہاں آ کر تو کہیں گے کہ یہ تو بڑی غلطی ہوگی اور دھکا جو ہے اپنے لوگوں نے ہی ان کے دیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا نظر آ رہا ہے آپ کو آن گراؤنڈ نون لیگ کے لیے سچویشن؟ پہلے تو یہ جو فیاض صاحب نے بات کی نا کہ لچک کا مظاہرہ، یہ ایک ہمیشہ واپسی کا راستہ کھلا رکھتے ہیں، اس میں بڑی حد تک صداقت بھی ہے کہ جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں ان کی یہی سیاست رہی ہے، وہ بیک وقت آنکھیں بھی دکھاتے ہیں اور وہ پھر پیروں میں بھی پڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے حیرت ہے کہ اتنے ماشاءاللہ زیرک سیاستدان ہیں ہمارے فیاض الحسن چوہان صاحب،
انہوں نے کیوں اس کو اپنے چیئرمین کو، سابق چیئرمین کو جو ان کی پارٹی کے ہوا کرتے تھے، کہ ان کو مشورہ کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھئی اتنے جن کی جہادیدہ قسم کے، اور صرف یہی نہیں اور بھی لوگ ہوں گے، تو ایک سوال ہے، کبھی آف دی ریکارڈ آپ ہمیں بتائیے گا، آج میرے خیال میں پروگرام میں وقت نہیں ہوگا اس چیز کا، لیکن یہ سوال بنتا ہے کہ وہاں پر جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان کا کیا رول؟ کیونکہ نواز شریف صاحب بھی کئی مرتبہ خودکش ان کی سیاست ہوتی ہے، اور پھر ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذرا سا روک لیتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے مشرف صاحب کے پلین کو ہائی جیک کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مطلب ہے آصف نواز سے ان کے جو جھگڑا ہوا تھا، اب نام لیتے چلے جائیے، تو انہوں نے بھی کوئی کم مہم جوئی نہیں کی ہے، اور اس کی انٹینسٹی اتنی ہی تھی، یعنی کہ جب ڈان لیگز بھی سامنے جھگڑا ہوا تھا، ڈان لیگ میں طیارہ ہائی جیکنگ کیس معمولی کیس نہیں تھا وہ، اور اس میں اس بات کا خدشہ تھا کہ فوج خاکم بدہن جو ہے کہیں اس طرح تقسیم کی طرف نہ چلی جائے۔ وہ تو بڑا اچھا ہوا کہ ہماری قیادت نے اس وقت کی مینیج اچھی طرح سے کر لیا تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب آپ کا وہ جو سوال آ جاتا ہے کہ جناب کیا گراؤنڈ پہ سچویشن فیس کریں گے، اور ان کا جو بیانیہ ہے ترقی کا، خوشحالی کا، وہ کس حد تک میسر ہوگا؟ یہاں پر میں ایک بات کہتا چلوں کہ یہ جو ڈیل کے نتیجے میں آ رہے ہیں نا، اس ڈیل کے نتیجے میں ایک تو یہ بات انہوں نے منوا لی ہے کہ ان کے مخالفین کو، نواز شریف صاحب نے، کہ ان کو کچل دیا جائے، تو ان کے لیے ایک طرح سے میدان کافی حد تک خالی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، پنجاب میں ان سے اس طرح کا مقابلے کی توقع نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اپنی جو سیاست اپنے ساتھیوں کی اور اپنی اور ان کے خاندان والوں پہ کیسز تھے، اس کو دیکھیں ڈائلیوٹ کر دیا۔ اب نگراں حکومت اس حد تک چلی گئی کہ جناب وہ جو نیب لاء کو اسکریپ کیا گیا تھا، اس تک کو چیلنج کیا جائے گا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ اس ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے کیا وعدے کیے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اب اس میں ایک وعدہ انہوں نے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جی یہ ہے کہ وہ معیشت کو بحال کرا دیں گے، لیکن ایزیئر سیڈ دین ڈن ہے، کیونکہ ان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ایک تو بالکل کیسز کا مسئلہ ہے جس کی نشاندہی کی ہے چوہان صاحب نے، ان کے مقدمات ہیں، کنوکٹڈ ہیں، مفرور ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اس سے بڑا جو مسئلہ ہے پبلک پرسیپشن کا ہے، کہ کوئی جلتے توے پر بیٹھ کر کہے کہ جناب مطلب ہے کہ پاکستان کی جو کثیر تعداد ہے وہ سمجھتی ہے کہ جی ان پہ جو انہوں نے مبینہ طور پہ جو ان پہ الزامات ہیں بے ایمانی کے، بدعنوانی کے، اس کو بڑا وزن دیتی ہے۔ اچھا، اس کا جو بوجھ ہے وہ اسٹیبلشن پہ بھی جا رہا ہے، کہ مطلب ہے وہ اس طرح سے جا رہا ہے کہ داغ دھل نہیں پا رہا۔ عامر صاحب قطع کلام معاف، ہاں جی، ہم نے بریک کے بعد بھی، چونکہ آپ سے وقت ہمیں چاہیے ہوگا، لیکن چوہان صاحب کو ہم نے شکریہ کرنا ہے۔ بریک سے پہلے میں چاہ رہا ہوں ان سے ضرور پوچھ لوں الیکشنز کے حوالے سے۔ چوہان صاحب، آپ کا ایک موقف ہے، میرے پاس چونکہ 1 منٹ رہ گیا معذرت کے ساتھ۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی برف باری ہوگی، جبکہ نون لیگ بھرپور تیاری، پیپلز پارٹی بھرپور تیاری میں ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشنز کو؟ جنوری میں دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کوئی نہیں ہو رہے بھائی جان، میری تو جو پرسپشن ہے، یہ میری ذاتی رائے میں بتا رہا ہوں، الیکشن آپ کے مارچ کے پہلے 2 دنوں میں یا فروری کے آخری 2 دنوں میں اگر ہوئے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے مہینے کے اینڈ تک جو سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے کوئی 50-60 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ آنی ہے، جو جنرل عاصم منیر کی چیف آف آرمی سٹاف کی شٹل ڈپلومیسی سے ایک پورا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے پاکستان کی زراعت، صنعت، تجارت اور اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اگر تو وہ انویسٹمنٹ آ گئی، مٹیریلائز ہو گئی، پھر تو بھائی جان آپ الیکشن بھول جائیں۔ پھر پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے پورا کوئی سال، 1.5 سال، 2 سال کا کوئی ہوگا۔ یہ میں جو اپنی ایک انفارمیشن اور اپنی پرسپشن بتا رہا ہوں بینگ اے پولیٹیکل کارکن۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ والا پروگرام 50-60 ارب ڈالر کا جناب پاکستان کی اکانومی کو ریوائول دینے کا، وہ اگر امپلیمنٹ اور مٹیریلائز ہونا شروع نہ ہوا تو پھر آپ کا مارچ کے پہلے 3 دنوں میں یا فروری کے آخری 2-3 دنوں میں الیکشن ہوگا۔ چلے صحیح، بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ بریک لیتے ہیں، اور بریک میں سپریم کورٹ امینڈمنٹس کو ختم کیا گیا، اب اس کے خلاف فیصلہ کیا نگران حکومت نے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے گی، اور اس کے علاوہ جناب نیب میں کچھ فوج کی طرف سے تعیناتیاں ہوئی ہیں، یعنی اعلیٰ افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ اب نیب کا شکنجہ مزید سخت ہونے والا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ اب پتہ چلا، سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کو ختم کیا، اور اب نگران حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف اپیل دائر کی جائے، کیونکہ اب یہ حق بھی مل گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس کے بعد۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں۔ عامر زیاد صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ہارون رشید صاحب، یہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا کہ پچھلی حکومت تھی، اس نے نیب ترامیم
کی اور اس سے ان کے کیسز ختم ہوئے، پھر سپریم کورٹ نے ان کو ختم کیا، لیکن نگران سیٹ اپ آتا ہے، اس میں کنٹینیوٹی نظر آتی ہے، یعنی وہی اٹارنی جنرل ہیں جو پہلے تھے، وہی اٹارنی جنرل اب ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں وہ ترامیم بحال ہونی چاہیے. تو اس طرح یہ پریشر نہیں جا رہا کہ نگران حکومت بھی پچھلی حکومت کی کنٹینیوٹی ہے، وہی کچھ آگے لے کر جانا چاہتی ہے؟ یہ حکومت کی بات تو نہیں ہے، ویسے یہ تو اٹارنی جنرل اور لا کی بات ہے. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں جو ایک اسمبلی نے پاس کیا ہوا تھا، تو اس میں اگر سپریم کورٹ نے اس کو سیٹیسفائیڈ کر دیا ہے تو میرے خیال میں اب ریویو بھی فائل ہو گئی ہے. اب یہ فل بینچ دوبارہ بیٹھے گا اور اس پہ ڈیسیژن دے دے گا. لیکن اگر تو اس میں جسٹیفیکیشن ہوں گی، کچھ امینڈمنٹس کچھ ایکسیپٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو وہ میرا خیال میں ریویو میں ہی فیصلہ کیا جائے گا. جی عامر رضا صاحب، ہم نے دیکھا جس طرح کہتے ہیں نا وہ ٹوتھ لیس آرگنائزیشن رہ گئی تھی، نیب کے دانت نکال دیے گئے تھے، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے نیب کا ادارہ. لیکن جب یہ کیسز سارے ختم ہو گئے تھے تو سپریم کورٹ نے پھر ان ترامیم کو ختم کیا. اب ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نگران سیٹ اپ وہ چاہتا ہے کہ نہیں وہ ترامیم رہیں، یعنی وہی کیسز جو ختم ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو جائیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، کوئی ان کیسز کو لے ہی نہیں رہا تھا کہ بس نیب سے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو وفاقی حکومت کے انڈر ہی ہوتا ہے. اب دوسری خبر یہ ہے کہ اب ہماری فوج سے حاضر سروس ملٹری کی طرف سے افسران کو نیب میں تعینات کیا گیا ہے، جن میں بریگیڈیئر محمد خالد صاحب ہیں، لیفٹیننٹ کرنل ندیم ظفر ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، ان کو لگایا گیا. میجر ولید خالد ہیں، میجر فیض کامران، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب تعینات. اس سے تو لگ رہا ہے کہ ایک طرف شاید کوشش ہو رہی ہے کہ کرپشن کو اور سختی سے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نیب کے ادارے کے پاس کوئی طاقت ہی نہ رہے. یہ دونوں معاملات کیسے چلیں گے عامر رضا صاحب؟ دیکھیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں یا روایتی سیاستدان ہیں انہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور اس بات کا بہت کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ برملا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس ادارے کو ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں اور باقی چیزوں میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ نیب ہے. اب ایک طرف تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا زور و شور سے پروپیگنڈا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پھر پارلیمنٹ کا جو اجتماعی شعور تھا اس نے جس طرح سے ایک ادھوری پارلیمنٹ نے یک طرفہ ترامیم کی بغیر بحث کی، صرف اس لیے کی تھی کہ چند مخصوص لوگوں کو، خاندانوں کو، افراد کو فائدہ پہنچانا تھا. تو اگر کوئی قانون سازی پی ڈی ایم کے دور میں ہوئی تھی اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی کہ 99.999 جتنے بھی آپ لگا لیں آگے، ان کا پاکستانیوں کا نیب سے نہ کوئی لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ کوئی پرابلم ہے. لیکن ریاست پاکستان کو ہے، کیونکہ کرپٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ عوامی حلقے بھی ان کو اس بات کا اندازہ ہے، اور اس بات کا اندازہ جو ہے بڑی اچھی طرح سے جو ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی ہے. اداروں میں ظاہر ہے کہ پاک فوج بھی آتی ہے، اور ایک زمانے میں پاک فوج نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا اینٹی کرپشن نیریٹو کو بلڈ کرنے میں، اور انہوں نے ود ان دا انسٹیٹیوشن بھی کیا تھا. میں راحیل شریف صاحب کے زمانے سے بات کروں، بلکہ اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں بھی. تو لوگوں کا لامحالہ پاکستانیوں کی نگاہیں جو ہیں وہ پاک فوج کی طرف بھی جاتی ہیں، اپنے اداروں کی طرف بھی جاتی ہیں، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا، اور بڑی کہ جب آپ نے نیب ختم کر دی تو یہ جو کیسز ہیں یہ جائیں گے کہاں پر؟ یا تو پروونشل انویسٹیگیٹرز کے پاس جائیں گے، فیڈرل کے پاس جائیں گے. ان کو انہی لوگوں کی تحقیقات کرنی ہوگی جن کو وہ جواب دہ ہیں. تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے اتنی بڑی، تو یہاں پر اگر آپ نے جیسے فرمایا کہ تسلسل ہے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ سمجھتے تھے جب یہ نگران سیٹ اپ آیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے واقعی ایک کہتے ہیں غیر جانبدار بھی ہوں گے، اور جو ایک پبلک پرسیپشن پی ڈی ایم کے خلاف بن گیا ہے ان کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے اور ایک بہت متنازع قانون سازی کی وجہ سے، اس کو تبدیل کریں گے. اگر یہ وہ تبدیل نہیں کر رہے تو یہ خطرناک بات ہے. آخری میرا نقطہ یہ کہ واحد ہمارا بدقسمت ملک ہے، کل بھی پھر میں دہراؤں گا کہ جہاں پر وائٹ کالر کرائم کو سزا دینا جو ہے ناممکن بنا دیا گیا ہے، لائسنس ٹو کرپشن دے دیا گیا تھا وہ نیب ترامیم کر کے. اور یہ واحد بدقسمت ملک ہے جہاں پر بجائے اس بات کے کہ ہم سزا دینے کا سوچیں کہ کیسے کرپشن کو ختم کریں گے، اور جن لوگوں نے کیا ہوگا ہم راستے دیتے ہیں کہ کیسے کوئی گلی نکالیں پتلی سی، کیسے کوئی شاہراہ نکالیں جہاں پر یہ کرپشن کیسز کا ختم کر دیا جائے. اور ان لوگوں کو جو کرپشن میں گلے ملوث ہے، جنہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی، کاروبار کھڑے کیے، اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے بلکہ پیروں سے سب چیزوں سے لوٹا، ان کو کسی طرح سے دوبارہ جو ہے مین اسٹریم کیا جائے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. دیکھیں جمہوریت یہ نہیں ہوتی
جمہوریت عوام کش نہیں ہوتی، جمہوریت جمہور دشمن نہیں ہوتی، جمہوریت تو عوام دوست ہوتی ہے، اور اس کا پریمیم جمہوریت کا کرپشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جمہوریت کا پریمیم جو ہے وہ کرپشن ہے کہ جی جمہوریت ہوگی تو بدعنوانی ہوگی اور آپ کو بے ایمان ترین لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ہم ہاتھ جوڑ کر عام پاکستانی ایک اپیل کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ بڑی اچھی آپ نے خبر سنائی کہ جی حاضر سروس لوگ جو ہیں ہمارے فوج پاکستان کے وہ نیب میں جا رہے ہیں۔ نیب کے ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کے پاس مزید اختیارات ہونے چاہیے تاکہ لوگ کرپشن کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں اور لرز جائیں کہ آپ جب بالکل اچھا کیا کہ آپ نے جی ایک گھڑی کی چوری پر اس کو نان ڈکلیریشن پہ سابق وزیراعظم جیل میں ہے، لیکن جہاں پر وہ ایک اچھی بات ہے وہاں پر لوگوں نے بڑی بڑی چوریاں کی ہیں۔ مطلب ہے بسکٹ چوری کرنے والے کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، ہم سلوٹ کرتے ہیں آپ کو، لیکن جن لوگوں نے پوری بیکری کو لوٹ کر کھا گئے ان کا کیا ہو رہا ہے؟ ان کو تو لگ رہا ہے کہ بحال کیا جا رہا ہے، تو بڑا خطرناک اور دل دکھانے والی بات ہے یہ پاکستانیوں کی۔ ہارون رشید صاحب، نیب کا جو ادارہ ہے، پہلے ہم نے دیکھا کہ حکومت آئی، اس نے کہا نہیں 90 دن کا، یہ تو بڑا غلط ہے، غیر انسانی ہے کہ ایک شخص کو آپ پکڑ لیں، اس کو گرفتار کر لیں اور وہ 90 دن تک کوئی ضمانت نہیں، کوئی عدالت نہیں، کچھ نہیں۔ وہ 14 دن پر لے کر آئے، پھر خیال آیا نہیں یہ 14 دن نہیں ٹھیک 30 دن کر دیتے ہیں جب اپنے کیسز ختم ہو گئے۔ تو اس سے بھی تو مشکوک ہو جاتا ہے، ایک طرف خود ان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو جو لوگ قانون سازی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد خود وہ کبھی 14 کبھی 30 کبھی کچھ۔ اور دوسری چیز یہ فرمائیے گا کہ اب ہم نے دیکھا چیئرمین نیب بھی ایک ریٹائرڈ ملٹری آفیسر اعلیٰ لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور اب پھر کچھ تعیناتیاں کی گئی ہیں جو حاضر سروس لوگ ہیں فوج کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے نیب کا ادارہ بہتر فنکشن کر سکے گا، مضبوط ہوگا، حساس ادارے کے لوگ آئیں گے، ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ وائٹ کالر کرائم کے پیچھے جا سکتے ہیں، اور ان کو انفارمیشن گیدر کرنا، دیگر اداروں کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے نسبتاً آسان ہوگا، بہتر ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر یہ قانون بنا تھا نیب کا تو وہ تو بنا تو انٹینشنلی اسی لیے تھا کہ اس میں کرپشن جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، لیکن سب سے پہلے جو پرویز مشرف دور میں چیئرمین نیب تھے وہ بھی آرمی کے ایک جنرلی ریٹائر تھے، اور سب سے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں سینیٹر سیف الرحمان بھی ہوا کرتے تھے۔ ہو ساروں میں ہو، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ نیب کا ادارہ اگر اتنا ہی کمپیٹنٹ تھا اور یہ صحیح تھا تو اس نے جتنی بھی کیسز ہوئے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف ایک کیس ثابت نہیں ہوا۔ اگر یہ جینوئن انویسٹیگیشن کرتے، جس طرح کہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ دوسرے صاحب کہہ رہے تھے کہ پیروں سے لوٹا ہے، اور اگر لوٹا ہے تو مجھے ایک کیس بتا دیں نیب کا جس میں یہ لوٹنے والوں کو سزا ہوئی ہو۔ کورٹ بھی ادھر ہی تھی، نیب کی انویسٹیگیشن بھی ادھر ہی تھی، نیب میں آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہم سب اگر نیب کے اپنے اسٹیمیٹس ہیں وہ کہتے ہیں سینکڑوں ارب روپیہ ہم نے ریکور کیا ہے۔ سندھ میں محکمہ خوراک سے ہی سر 11 ارب روپے کی گندم چوری جو ہے وہ لوگوں سے ریکور کی گئی، ٹھیکوں میں سے پیسہ ریکور کیا گیا سر۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو پلی بارگینز ہوئی ہیں سر، یہ کہتا ہوں ہاں جی پلی بارگین والنٹری ریٹرن وہ اربوں روپے میں ہے۔ یا آپ کر لیں یا میں کر لوں، نہیں سر بات تو سنیں، کوشچن اتنا اس کا جواب بھی تو آئے گا نا۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیکل لیڈر جتنے بھی اندر ہوئے ان کو ایک کو سزا ہوئی ہے نیب میں؟ زرداری صاحب نے 11 سال گزارے ہیں جیل میں اور وہ بری ہوئے ہیں، عدالتوں نے بری کی ہے نا۔ اور اسی طرح باقی جو ہیں، باقی آپ محکموں کی بات چھوڑیں، محکمے تو سزا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ میں پولیٹیکلی وکٹیمائز کیا گیا ہے اپنے اپوننٹ کو۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھیں، کبھی یہ ایک لیڈر کو اندر کرتی ہے، کوئی آنیسٹلی اگر کیا جائے تو جتنا نیب نے اس ملک کو تباہ کیا ہے میرے خیال میں پہلے کسی نے نہیں کیا۔ تو سر آپ یہ نیب کے ادارے کو صحیح کرے، صرف ادارہ ہونے سے یہ نہیں ہوتا نیب بن گیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، وہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جن کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، ان پہ ایلیگیشن آئی تھی، جو انوسینٹ لوگوں کو اس طرح کرتے ہیں، اگر وکٹیمائز کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، تو یہ تو انویسٹیگیشن یا یہ نیب کا ادارہ جو ہے، یہ اگر اب موجودہ اگر سیٹ اپ آیا آرمی کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس آرمی کے سیٹ ادارے کو صحیح ہونا چاہیے، اور جو صحیح جنہوں نے کرپشن کیا اسے سزا ہونی چاہیے، ریکوری ہونی چاہیے۔ نیب کے ادارے پہ اتنے اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں، وہ ریکوری کہاں سے جو انہوں نے انویسٹیگیشن پہ لگائے ہوئے ہیں، اور اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہے۔ جی تو سر آپ یہ القادر ٹرسٹ توشہ خانہ اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ نیب غلط طریقے سے پروسیڈ کر رہا ہے؟
نہیں میرا خیال ہے کہ اس میں اگر ایویڈنس ہے ڈاکومنٹری جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ایک اماؤنٹ تھی جو یونائٹڈ یو کے سے آئی اور وہ رقم کہاں جانی تھی اور اسے کیبنٹ نے کیسے پرمیشن دے دی کہ کیبنٹ کو ایک لفافہ دیا جاتا ہے اور اس میں سینکشن کر دی جاتی ہے، کچھ اس طرح ہیں۔ اگر انویسٹیگیشن صحیح ہو تو چاہے وہ بری ہو جائے چاہے وہ کنویکٹ ہو جائیں، یہ تو ہم کچھ نہیں کہتے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کیسز میں نیب صحیح پروسیڈ کر رہا ہے سر، پھر تو اچھا کام کر رہا ہے نیب۔ نہیں کرے، یہ تو رزلٹ پہ پتہ چلے گا اچھا کام کرتا ہے کہ اچھا کام، کیونکہ وہ آپ نے کہا نا کسی سیاستدان کو بھی نہیں آج تک کر سکے۔ اب عامر جیسا بات تو صحیح ہے، نیب پر بہت سے اعتراضات آتے ہیں اور سبھی نے کیے، یہ تک کہا گیا کہ زرداری صاحب کی طرف سے اس طرح سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے نیب چل سکتا ہے یا ملک چل سکتا ہے، تو ہماری تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو اس کو سمجھ آنی چاہیے، وہ اسی کو مضبوط مزید کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں پر ان لوگوں کو لا رہے ہیں جو جن کی ضرورت ظاہر ہے کہ پاکستان کو ہے، فوج کے ادارے میں ان کی ضرورت تھی تبھی ان کی ہائرنگ تھی، لیکن وہ سمجھا گیا ہے کہ یہاں زیادہ خطرناک معاملہ ہے، یہ ایک ناسور ہے کرپشن، اس کو ختم کرنا ہے۔ لیکن اگر نیب اچھا کام نہیں کر رہا، جس طرح ہم صاحب نے درست کہا کہ کس کو آج تک سزا ہوئی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو ہوئی، لیکن وہ بھی یہی کہا جائے گا کہ ظاہر ہے اب آئیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو سزا ہوئی تو جن جج صاحب نے بری کیا، شاید 19 دن کے اندر وہ کمشنر بن گئے، انفارمیشن کمشنر، سرکاری عہدہ بھی ان کو مل گیا، تو وہ نہیں ہوتا۔ مگر سر اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ پھر نیب بھی اچھا کام نہیں کر رہا تو ہماری پولیس کون سا اچھا کام کر رہی ہے؟ ایف آئی اے نے آج تک کیا کیا ہے سر؟ ایف بی آر نے کیا کیا ہے؟ ہمارے کسٹم ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے؟ پھر ان کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو کسی ادارے کا اس ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جنہوں نے کرپشن روکنی تھی ان میں سے کوئی بھی کرپشن نہیں روک سکا۔ اسامہ، آپ کے سوال میں پارشل جواب تو ہے، جزوی جواب تو آپ نے خود دے دیا، لیکن میں صرف دو نکات اٹھاؤں گا۔ پہلا تو یہ کہ دیکھیں ایک نیب کا تصوراتی وہ ہے کہ جی نیب جیسے ادارہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور پھر دوسرا اس پہ سوال یہ آتا ہے کہ نیب کی کارکردگی کیسی ہے اور اس کو بہتر کیسے کیا جائے۔ تو پہلے سوال کا جواب تو یہ کہ پاکستان میں کرپشن ہے اور اعلیٰ سطح پر ہے، اس لیے ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے کہ جو ان لوگوں کے زیر نگی نہ ہو کہ جس کے خلاف ان کو تحقیقات کرنی ہو۔ تو یہ تو اس کا ایک نظریہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کا ایک آئیڈیولوجیکل بات ہو گئی کہ جی ہونا چاہیے، نیب جیسے ادارے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بالکل ہارون صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جناب سزا کیوں نہیں ہوتی؟ سزا اس لیے نہیں ہوتی کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ نیب کو جو ہے وہ پولیٹیکل عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کیا گیا جو اس کا مقصد نہیں تھا۔ اگر اس کو غیر جانبدار طریقے سے، تو انشور یہ کرنا چاہیے کہ جی غیر جانبدار طریقے سے نیب اپنا کام کرے۔ ایک دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں وہ اس ملک کے بڑے انٹرینچ لوگ ہیں، ان کے پاس دولت کی، سیاسی اثر و رسوخ کی کمی نہیں ہے، وہ کروڑوں روپے کا وکیل ہائر کرتے ہیں۔ نیب کے اندر ایک زمانے میں مجھے یاد ہے، میں ایک سٹوری کر رہا تھا نیوز لائن میگزین کے لیے جو بند ہو گیا، کہ نیب کے لوگوں کی تنخواہ، وکلاء کی تنخواہ 1.25 لاکھ 2 لاکھ کوئی اس طرح کی ہوا کرتی تھی، اور ان کے پاس وہ فیسلٹیز بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو بات یہ ہوتی کہ پھر آپ کو بہترین دماغ نیب میں لانے پڑیں گے تاکہ وہ ان کیسز کا مقابلہ ان کو کلوجر کی طرف لے کے جائیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑے سیاستدان جو ہیں، مطلب ان کا میں جملہ کبھی نہیں بھولتا، ایک ہماری نجی محفل ہو رہی تھی، گفتگو میں انہوں نے کہا جی ہماری حکمت عملی یہ ہوتی جب کرپشن کیس آتا ہے کہ جی اس فائل پہ گرد پڑتی رہے، اور جتنی گرد پڑے گی یعنی کہ جتنا ہم ڈریگ کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس اسنا میں آئی او ریٹائر ہو گیا، جج بدل گیا، کسی گواہ کا انتقال ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، اور ہم نے دیکھا بعض اوقات پورا چوری ہو گیا، پورا کا پورا جو ریکارڈ ہوتا تھا۔ تو بات یہ ہوتی مسئلہ نیب کو صحیح کرنے کا ہے، نیب کو ختم کرنے کا نہیں ہے کہ یہ تو جیسا آپ نے بالکل درست کہا کہ جی پولیس کون سی خدمت کر رہی ہے ملک کی، پولیس کس طرح کی لوٹ مار، تھانے میں جاتے ہوئے شریف آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں پہ جہاں پہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن بہت ضروری ہے، اس میں بھی اتنا کامیاب نہیں ہے، وہاں پہ جو پکے کے ڈاکو ہیں، جو پکے محلوں میں رہتے ہیں، محلات میں رہتے ہیں، شہری علاقوں میں، ان کے خلاف بھی جناب بہت ضروری ہے کہ خلاف آپ آپریشن کریں، اور نیب جیسے ادارے کی بہت ضرورت ہے۔ ہارون صاحب، آخر میں جو آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ پولیٹیشنز کی طرف سے بھی کی جاتی ہے کہ یہ ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا، پولیٹیکل وٹمنائزیشن ہوتی ہے، حتیٰ کہ سپریم کورٹ بینچ میں بھی یہ بات آئی کہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے نیب کے ادارے کو، تو اس کا مطلب بند کر دینا چاہیے۔ پہلے بھی بات ہوئی، کئی مختلف بینچز میں ہوتی رہی۔ ایک اور سر اسپیکٹ بھی ہے کہ آرمی چیف نے بھی یقین دہانی کرائی سرکاری افسران کو کہ جی نیب آپ کو نہیں کچھ کہے گا، تو یہاں یہ خوف بھی ایک طرف نیب کا ہے، تو ایک خوف نظر آتا ہے نیب کا، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کنوکشن ہی نہیں ہو پاتی، تو یہ بھی ایک عجیب چکر ہے، خوف ہے مگر سزا نہیں دلوا پاتے۔ دیکھیں اگر ہمارے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے نا، اور آنیسٹلی یہ دیکھا جائے، ملک کی صورتحال کو دیکھا جائے اور عوام کی صورتحال کو، تو پھر آنیسٹلی سے کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ادارہ ہے اس کا جو ہیڈ لگاتے ہیں اسے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔
अब यहाँ पे जो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है वो भी तो असर रसूख की वजह से ही होती है ना। जी जी, जिसकी कोई सिफारिश होती है वो उस पोस्टिंग उसे मिल जाती है, जिसकी नहीं होती नहीं होती। ठीक है। तो इस तरह अगर ट्रांसफर पोस्टिंग भी इस तरह होंगी, सारा दायरे का दायरा, चाहे वो पुलिस है, FIA है, नैब है, सारों की सिचुएशन ऐसी। ठीक, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, नायब चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल। सर आपने हमें वक्त दिया बानी आपकी। आखिर में आमिर ज़िया साहब, मेरे पास सिर्फ 1-2 मिनट रह गए हैं सर। ये मौजू बड़ा अहम है। जिस तरह से अब 1 नवंबर की डेडलाइन है जो तारकीन वतन उनके लिए, और वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि इसके बाद नो कॉम्प्रोमाइज़। अब सर हमने देखा कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अफ़गान गवर्नमेंट कहती है जी हमें आपकी इमदाद ज़लज़ला ज़दगान के लिए भी नहीं चाहिए, ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी नहीं चाहिए। ये सर अब हमारा फेलियर है कि एक मशरक़ी जो बॉर्डर है वो भी गैर महफूज हो गया, मगरिब में भी आप देखिए, या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हम इसमें घिर गए हैं, जोग्राफी हमारा ऐसा है। उसामा, बहुत अहम टॉपिक है ये, और मेरी आपसे इल्तिजा है कि कभी इस पर तफसील से भी बात कीजिएगा, 1 मिनट काफ़ी नहीं होता। मेरे ख्याल में मसला आया है हमारी हुकूमत सरफराज बुगटी साहब ने जिस तरह से मैसेजिंग की, आप वो लग ये रहा था कि सिर्फ अगवानियों पे गुस्सा उतारना है, हालांकि कोई आप एक किसी कौमियत को, लसानी गिरोह को जो है मसाइल का ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते। ज़ाहिर दहशतगर्दी जो है वो तो होम ग्रोन भी है हमारे यहाँ, जराइम जो होते हैं वो पाकिस्तानी भी करते हैं, उतने ही करते हैं जितने हमारे मतलब सेटलर्स आके रेफ्यूजीज़ करते होंगे, और हर रेफ्यूजी जो है अगवानी वो जराइम में और दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं है। हमारी उनके साथ एक कहते हैं ना कि डेकेड्स की तारीख़ है उनकी मदद करने की। पाकिस्तान वाज द मोस्ट फ्रेंडली कंट्री फॉर रेफ्यूजीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। आपने एकदम 360 डिग्री का टर्न लिया। अच्छा, उसमें आपने इत्मीनान साजी नहीं की, आपने मैसेजिंग सही नहीं की, आपने अफगान तालिबान को इत्मीनान में नहीं लिया। तो मेरे ख्याल में कमज़ोरी जो है केयर टेकर गवर्नमेंट ने जिस तरह से रश किया इस चीज़ को, उसने मामलात को बजाय बेहतर करने के ख़राब किया। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत अहम मुल्क है, हमें उनके साथ अफगान तालिबान के साथ कशीदगी नहीं होनी चाहिए, काबुल के साथ हमारी कशीदगी नहीं होनी चाहिए, बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, मिलजुल कर जो है कोई रास्ता निकालना चाहिए, TTP के मसले को भी हल होना चाहिए, दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनन हमें क्या कहते हैं ना, कोई इसमें वो लचक ना मुजाहरा करें, लेकिन साथ साथ ये इंश्योर करें कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको हम लोग टारगेट ना करें। लेकिन आपके हुक्म की तामील होगी इंशाल्लाह, इस पर सर तफसील से ज़रूर हम बात करेंगे, क्योंकि अभी डेडलाइन में कुछ वक्त है और ये मामला अभी चल रहा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।